नाज़रीन, हेलो एंड वेलकम टू दी शो। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ, आपकी होस्ट रुखसार शहजाद, आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का जो स्टार्टिंग होती है, आगाज़ जो होता है, वो मुख्तलिफ दिलचस्प जो है वो सेगमेंट के साथ होता है। इसी के साथ हमारा जो पहला सेगमेंट है उसमें हम जो है अपने स्काइप पर जो है अपने मेहमान खुसूसी को लेते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस से लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं अपने मेहमान की तरफ, उनसे बातें करते हैं। जी तो नाज़रीन, आज हमारे साथ स्काइप इंटरव्यू पे जो मेहमान मौजूद हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर सिकंदर। डॉक्टर सिकंदर जो है पेशे के लिहाज से एक बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं। इसी के साथ साथ लेकिन वो सर्विस हैंड के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं, एक फलाही इदारा भी चलाते हैं। और डॉक्टर होने के साथ साथ, एक काबिल डॉक्टर होने के साथ साथ डॉक्टर सिकंदर जो हैं वो एक बहुत ही आला किस्म के शायर भी हैं। अभी हाल ही में जो है वो डॉक्टर सिकंदर के एक साथी डॉक्टर फुरकान का जो है वो इंतकाल हो गया कोरोना वायरस की वजह से। तो डॉक्टर सिकंदर से हम इस हवाले से बातें करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या सिचुएशन थी, क्या हुआ, क्या हालात थे। तो चलते हैं डॉक्टर सिकंदर की तरफ, उनसे बातें करते हैं। ये हादसा तो नहीं कहूँगा, मैं तो इसको सानेहा कहूँगा और बेहिसी की आला तरीन मिसाल कहूँगा इसको। डॉक्टर साहब से हमारा सिर्फ डॉक्टरी वाला रिश्ता नहीं था, वो हमारे हॉस्पिटल में कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़, जो बहुत बड़ा एक कार्डियो का हॉस्पिटल है, उसमें मैं दिन की इमरजेंसी में होता था, वो रात की इमरजेंसी में होते थे। और उनसे हमारा अक्सर मुलाकात भी रहती थी, आमना सामना भी होता था। बहुत नफीस इंसान थे और बेज़र्र इंसान थे। अब ये वाक़या तो हो गया, लेकिन इसके मुहर्रिकात क्या थे? देखिए, डॉक्टर साहब का जो टेस्ट जब पॉजिटिव आया आज से कुछ दिन पहले, तो उन्होंने डॉ मेडिकल से अपना टेस्ट करवाया था और वो जब पॉजिटिव आया तो वो ख़ुद ही क्वारंटाइन में चले गए। अब वो ख़ुद कैसे चले गए? मैं तो एक सवाल बहुत बड़ा इसमें उठता है कि डॉक्टर साहब इतने बड़े बड़े एनडीए और दूसरे पता नहीं कौन से बड़े बड़े डिज़ास्टर मैनेजमेंट बने हुए हैं यहाँ पर, जिसमें अरबों खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, जिनका कोई ऑडिट और हिसाब नहीं है। तो क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं थी कि उन्होंने कोई एसओपी नहीं बनाई थी ऐसी कि जिसका भी टेस्ट पॉजिटिव हो सबसे पहले वो इन डिपार्टमेंट को बताया जाए? क्योंकि यही वो लोग हैं जो आदाद व शुमार रोज़ाना हम देखते हैं, इतने मर गए, इतने बच गए, इतने सही हो गए, कोई हमारे सामने रिकॉर्ड नहीं है इसका। और वो इसी तरह डॉ ने भी जब टेस्ट किया तो उनको चाहिए था कि डॉ उनको बताए कि हमारे डॉक्टर एक हैं, हमारे पास केस आया है और वो पॉजिटिव आ गया है। तो वो गवर्नमेंट को चाहिए था, ख़ुद कांटेक्ट करती है उनसे। तो ये एक बड़ी अफरा तफरी की एक कैफियत है, पूरी दुनिया इस पे भी ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन हम अभी तक अफरा तफरी का शिकार हैं कि ये सिंध का मसला है, कि ये सूबे का मसला है या वफाक का मसला है। तो मेरा तो यही है कि डॉक्टर क्योंकि फ्रंट लाइन सोल्जर हैं, जिस तरह पूरी दुनिया ने रिकग्नाइज़ किया इनको, रोज़ रात को 8 बजे पूरी दुनिया में इनके लिए सलूट्स होते हैं, लोग खिड़कियों से इनको जो है वेव करते हैं अपने हैंड्स से। बड़े उनको खाने बनाने वाले और खाने पकाने वाले बड़े बड़े इदारे उनको फ्री हर चीज़ दे रहे हैं। तमाम सुपरस्टार और 5 स्टार होटल्स इनके लिए फ्री हैं और पूरी दुनिया में इनके लिए बड़ा जो है ना बड़ा प्यारा एटीट्यूड दिखाया जा रहा है। लेकिन मेरी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि वो डॉक्टरों को कूटने के बजाय और मेडिकल स्टाफ को कूटने के बजाय उनका कोरोना टेस्ट करवाए, और ताकि मालूम हो कि हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स इस काबिल हैं कि वो लड़ रहे हैं, और अगर हैं तो क्या वो हम उनको सब हिफाजती तदाबीर दे रहे हैं। आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट ने क्या फ़ैसला सुनाया, कि जो अनोखा फ़ैसला दुनिया का, कि जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इनका केस बाहर कर दो, इन्होंने अदालत का कीमती वक्त ज़ाया किया है, क्योंकि वो सियासी कारकुन नहीं थे डॉक्टर वगैरह। और ये भी कहा कि पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक भी बग़ैर पीपीई किट्स, ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइज़र के ड्यूटियाँ दे रहे हैं। ड्यूटियाँ देनी तो दो, वरना घर जाओ। तो डॉक्टरों ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली और वापस स्ट्राइक पे चले गए। कितने डॉक्टर मर चुके हैं हमारे हॉस्पिटल में, जिसमें डॉक्टर फुरकानुल हक होते थे। उनमें एक ये भी मसला है कि CCU2 बंद हो गया था, उसमें डॉक्टर सहर और 4
میڈیکل اسٹاف بھی کوارنٹائن میں چلے گئے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر سکندر، ڈاکٹر فرقان کے ساتھ جو حال ہی میں جو واقعہ ہوا اور بالکل وہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس واقعے پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، ڈاکٹر فرقان الحق پہ روشنی ڈالنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ماشاءاللہ ان کی 4 بیٹیاں ہیں اور وائف اور ایک ماں بھی ان کی حیات ہیں۔ تو اور حال ہی میں تقریباً یہ ریٹائرڈ ہوئے تھے، تو اس میں ان کا جب کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو آیا تو یہ کوارنٹائن میں خود ہی چلے گئے، اور ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ کسی نہ کسی ادارے کو بتاتے، لیکن نہ ادارے نے پوچھا ان سے، نہ یہاں پر نہ خود بتایا انہوں نے کہ کہیں پوری فیملی کو آئسولیشن میں ڈال دیں۔ بہرحال وہ ان کے دوست ہیں ڈاکٹر عامر زیدی، انہوں نے کہا ان سے کہ یار تم ڈاکٹر سلمان ہیں SIUT میں، ان کے پاس جاؤ اور وہاں جا کے دکھاؤ۔ تو یہ پرسوں کا واقعہ ہے کہ جب وہ صبح نکلے نا، امن کی ایمبولینس تھی، امن کے پاس سارا ریکارڈ ہوگا ان کا، کافی دیر ان کے ساتھ رہی امن۔ تو وہ جو اتنی بڑی بڑی یہ جو بن رہے ہیں وہ کمیٹیاں بننے کی تاکہ تحقیقات کی، ان کو چاہیے کہ وہ امن سے کانٹیکٹ کریں اور ڈاؤ سے پوچھیں کہ انہوں نے کیوں نہیں بتایا، امن سے معلوم کریں، ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ جب وہاں پہنچے تو میرے اور بھی دوست ہیں، ان کے ساتھ ڈاکٹر افتخار ہوتے تھے جو نائٹ کے انچارج ان کے، تو انہوں نے بھی ان کو جب فون کیا تو انہوں نے کہا کہ یار میں تمہارے کہنے پہ، سب کے کہنے پہ یہاں آ تو گیا ہوں SIUT، تقریباً پون گھنٹے سے یہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے میرا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو پھر وہ کہنے لگے میں واپس جا رہا ہوں۔ تو ڈاکٹر افتخار نے کہا تم ٹھہرو، میں ڈاکٹر سلمان سے بات کرتا ہوں، وہ وہاں کے انچارج ہیں کووڈ-19 کا جو آئسولیشن ہے سارا۔ تو وہ بہرحال وہاں سے نکل گئے، تو اتنے میں ڈاکٹر عامر زیدی سے ڈاکٹر افتخار کی بات ہوئی، انہوں نے پھر واپس کہا فون کر کے ان سے کہ یار تم واپس جاؤ، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم واپس SIUT پہنچو۔ تو انہوں نے کہا اچھا۔ جب وہ دوبارہ ایمبولینس میں واپس پہنچے تو وہاں ایمبولینس کے باوجود دروازہ انہوں نے گیٹ بند تھا اور کسی نے گیٹ نہیں کھولا۔ تو وہ بیچارے انتظار کر کے پھر بتایا بھی سب کچھ، لیکن کسی نے گیٹ نہیں کھولا، تو وہ واپس چلے گئے۔ اور واپس وہ پھر ٹرائمیکس ہاسپٹل ہے فیڈرل بی ایریا میں، وہاں پہنچے، انہوں نے انہیں لینے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ گھر چلے گئے واپس۔ تو پھر ان کی ڈاکٹر افتخار کی ان کی بیٹی سے بات ہوئی کہ ابو کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے اور وہ جو ہیں سانس بھی اکھڑ رہا ہے ان کا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے ایمبولینس منگا لی؟ کہاں ایمبولینس دوبارہ منگا لی ہم نے۔ تو پھر وہ وہاں سے ان کو لے کے اوجھا چلے گئے، تو راستے میں یا وہاں اوجھا جا کے انتقال ہوا۔ بہرحال وہ جو تھے ایمبولینس کے انتظار میں سرگرداں تھے، اور میرا تو یہی کہنا ہے کہ ان کے ساتھ وہی ہوا جو اور دوسرے مجبوروں کے ساتھ اس ملک میں ہو رہا ہے 73 سالوں سے۔ بالآخر ڈاکٹر فرحان نے وینٹیلیٹر کے لیے بھاگتے بھاگتے اپنی جان دے دی، جس طرح ہماری سادہ عوام 73 سالوں سے اس کرپٹ نظام کے پیچھے، اس کرپٹ حکمرانوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ میرے وطن کے مکین خوف کے حصار میں ہیں، یہ سادہ لوگ ہیں وعدوں کے اعتبار میں ہیں، کہ ان کی خوشیاں بھی کب ان کے اختیار میں ہیں، 73 سال سے سورج کے انتظار میں ہیں، 73 سال سے سورج کے انتظار میں ہے۔ جی کورونا تو ان کو ڈاؤ میڈیکل لیب سے پازیٹیو آ گیا تھا، ویسے وہ کارڈیک پیشنٹ بھی تھے، لیکن جو سائن سمٹم ان کے پتہ چلے مجھے کہ ان کو 102 بخار بھی تھا اور سانس آخر میں۔ دیکھیے کورونا کس طرح حملہ کرتا ہے میں بتاؤں۔ کورونا جو ہے نا، اس ملک کو ہم کیا سمجھائیں، یہاں ابھی تک یہی بحث چل رہی ہے کہ کورونا ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھیے کورونا موجود ہے، دو ممالک جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن 200 ممالک جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو جب یہ طے ہو گیا کورونا ہے تو احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے۔ اچھا کورونا کس طرح حملہ کرتا ہے کہ اپر ریسپائرٹری ٹریکٹ اور لوور ریسپائرٹری ٹریکٹ میں حملہ کرتا ہے۔ اپر ریسپائرٹری ٹریکٹ میں ہماری نوز، فرنٹل سائنس اور تھروٹ اور لیرنگس یہ سب آتے ہیں۔ جب وہ ان کو جو کنڈیشن جو مجھے پتہ چلی ہیں وہ اپر ریسپائرٹری ٹریکٹ سے نیچے آ چکا تھا۔ جب نیچے آ چکا ہوتا ہے تو پھر یہ جو ہے نا فائبروسس کرتا ہے، یہ نمونیا تو کرتا ہے لیکن نمونیا کی طرح بلغم پیدا نہیں کرتا اور اس میں میوکس سیکریشن نہیں ہوتی، لیکن علامتیں وہی ہوتی ہیں۔ یہ ایلولائی کے جو باریک باریک سیل ہیں جس میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایکسچینج ہوتا ہے، وہاں وہ بالکل کولیپس کر دیتا ہے اور ایسا کر کے ملا دیتا ہے، تو اس طرح پھر آدمی سانس لینے سے بھی چلا جاتا ہے۔
تو اس کو سیریس لینا چاہیے، ہر چیز کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ گورنمنٹ کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا، گورنمنٹ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہاں تو چل رہا ہے کہ 8 ارب خرچ ہو گئے، 15 ارب خرچ ہو گئے، اور لائن لگی ہوئی ہے کہ ماسک آ رہے ہیں، سینیٹائزر آ رہے ہیں، اور چائنا نے ہمارا بہترین ساتھی ہے، اور دنیا پوری ہم پر مر رہی ہے، ہم پہ مر مٹ رہی ہے، اور ہمیں جہاز کے جہاز بھیج رہی ہے۔ وہ جہاز کے جہاز پتہ نہیں کس تہخانوں میں چلے جاتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جو ڈاکٹرز کے علاوہ ہر آدمی نے N95 لگایا ہوا ہے، سب کے پاس PPE کٹس بھی ہیں، اور ان کے بچے فٹ بالیں کھیل رہے ہیں اس سے۔ بہرحال یہ ایک المیہ ہے اس ملک کا، اور یہ المیہ تمام تب ہوگا جب یہ بے حیث عوام، دیکھیے ظلم کرنا اور ظلم سہنا دونوں کی سزا ایک رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جب آپ کو سزا ایک رکھی ہے تو پھر آپ کو یہ نہیں سمجھیں کہ ہم ظلم سہ کر بچ جائیں گے، ہمیں ایک دفعہ اٹھنا ہوگا، ایک دفعہ بس ہمت کر لو، اس میں کیا ہے؟ تو ایک دفعہ ہمت کرنے سے پھر یہ سسٹم صحیح ہو جائے گا سارا۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ جتنے بھی طاقتور لوگ بظاہر نظر آتے ہیں یہ بہت بزدل ہوتے ہیں، یہ مال جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جس کے پاس مال جمع ہو رہا ہوتا ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی سے زیادہ مال کی فکر ہوتی ہے۔ آپ ان کا مال چھین لیں، آپ کھڑے ہو جائیں ایک دفعہ تو سب صحیح ہو جائے گا۔ اور دیکھیے اب جو ہونا تھا چلے ہو گیا، لیکن اب تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ یہ جو اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اس میں سے چند لاکھ ڈاکٹروں، پیرامیڈیکل سٹاف، نرسز پر بھی خرچ کر دیں، وارڈن پہ بھی خرچ کر دیں، ان کے تمام لوگوں کے کورونا ٹیسٹ لازمی ہونا چاہیے۔ اس وقت یہ ہمارے لیے سوال پیدا ہو گیا ہے۔ ایک تو سوال یہ ہو گیا کہ جو لیبارٹریز لیبس ہیں جو 14 ہزار میں ٹیسٹ کرا رہے ہیں، یا جو فری بھی کرا رہے ہیں، وہ کیوں نہیں گورنمنٹ کو انفارم کر رہے کہ اس کا پازیٹیو آ گیا ہے؟ اور آن لائن ہے یہ دنیا، اس وقت 4G سے 5G پر جانے والی ہے، تو آن لائن پہ ہر چیز اویلیبل ہونی چاہیے۔ اور یہ باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں، دیکھیے یہ سوچ پر ہوتا ہے، یہ بحیثی پر نہیں ہوتا۔ نیشنل بینک ہمارا قومی ادارہ ہے، میں اس کی ایک مثال دوں آپ کو۔ ان کے کسٹم برانچ میں ایک کورونا کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے، ان کے جو وہاں پر ملازمین ہیں، تو یہ بات ایک دم انہوں نے ہائر اتھارٹیز نے فوراً، ان کے جو ترجمان ہیں ابن حسن صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ فوراً جو ہے نا وہ ایک دم ایکشن لیا گیا، اور تمام اس برانچ کے جتنے ملازمین تھے ان کے ٹیسٹ کرائے گئے، اور ان میں سے 3 کے پازیٹیو اور نکلے، ان تینوں اور ایک ان کو 4 کو بھیج دیا گیا، اور باقی تمام اسٹاف کو بھی گھر بھیج دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ڈس انفیکٹنٹ سے پوری کلیننگ کی، اسپرے کیا، اور پھر نئی برانچ کے لوگ لا کے بٹھائے وہاں پر۔ تو جب اتنا سیریس لیں گے آپ تو بات ہوگی نا، ایک کم از کم NBP نے ایک ایگزامپل تو سیٹ کی نا۔ تو باقی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ NBP کو تو کسی نے ٹرین نہیں کیا تھا، ان کو تو کسی NDA اور PDA نے اور کسی اور ادارے نے جو بنے ہوئے ہیں سب یہاں پر ڈیزاسٹر مینجمنٹ، انہوں نے تو ٹرین نہیں کیا تھا۔ یہ تو آدمی کی اپنی عقل اور اپنے احساس اور ذمہ داری کا جو مظاہرہ NBP نے کیا ہے، ویسے ہی سب کو کرنا چاہیے، یہی ہمارا سوال ہے۔ لیکن یہاں پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹروں کی کٹس کی ضرورت ہی نہیں ہے، PPE کٹس، ماسک، سینیٹائزر۔ ہماری سرونگ اینڈ آرگنائزیشن جا کر مختلف اسپتالوں میں، آج بھی ہم نے عباسی میں جا کے بانٹے، اور آج بھی ہم نے کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز میں جا کے ڈاکٹروں کو بانٹے۔ ہم تو اپنے ڈاکٹر جو ہمارا طبقہ ہے اس کو تو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، میرا فرض بنتا تھا تو میں نے وہ کیا، ایسے ہی سب کا فرض بنتا ہے۔ ہیلتھ کے نظام سے دیکھیے وہی مطمئن ہے جو کھا رہا ہے اور کما رہا ہے، باقی کوئی مطمئن نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تو اس پہ میں کیا کہوں؟ ہیلتھ والوں کے لیے، ان کے لیے میرا میسج ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیے، کہ جو لوٹ مار کے اس بازار میں سر فہرست آ رہے ہیں، ان کے لیے میرا ہے کہ مرنے والے پر سیف حیرت کیوں؟ مرنے والے پہ سیف حیرت کیوں؟ موت آسان ہو گئی ہوگی۔ جب موت آسان ہو جاتی ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ جب آپ کے اندر سے مرنے کا احساس، اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس، اور کسی بھی انسانی احساس کی تمام جو اس کی علامات ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر کورونا جیسی علاماتیں نمودار ہوتی ہیں۔ اب بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ سے اجتماعی استغفار کر لیں، پہلے اللہ کو راضی کریں کہ وہ سنیں۔ ہم یہ کہتے ہیں
کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا؟ پہلے اس کو راضی کرو. آپ اس سے کہہ رہے ہو کہ ہم پہ رحم فرمائے. اگر اس نے آپ سے پوچھ لیا کیا تم کسی پہ رحم فرماتے ہو، تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ 2 روپے کا ماسک 80 روپے کا بیچ رہے ہیں آپ. 30 روپے کی بوتل 390 کی بیچ رہے ہیں آپ. اب کیا آپ قبروں کا انتظار کر رہے ہیں کہ قبریں کیسے مہنگی کی جائیں، یا بڑے ڈیزاسٹر کا انتظار کر رہے ہیں کہ 50-60 ہزار لوگ مریں اور تاکہ ہمیں اور امداد ملے؟ یہی طریقہ ہے کیا پیسہ کمانے کا؟ باقی سب طریقے ختم ہو گئے. جی تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. آج کے پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر سکندر نے آپ کو بتایا کہ کیا کیا کرونا وائرس جو ہے تباہیاں مچا سکتا ہے، اور آپ سب جو ہے کرونا وائرس کو بہت زیادہ سیریس لیجیے اور پلیز بہت احتیاط کیجیے اس حوالے سے.